की सआदत का मखसूस महीना है, कुरान की तिलावत का मखसूस महीना है, मखसूस इबादत का। और जैसा कि इस जो है रोजे के बारे में कहा गया कि लअल्लकुम तत्तकून, जब तुम रोजा रखते हो तुम्हारे अंदर तकवे की सिफत पैदा होती है। अभी हमारे पास रमजान के महीने में हम रोजे की हालत में हो, मक्का मुकर्रमा से कोई आए, उमरा करके कोई तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा से होकर के आए, रोजे पर हाजिरी देकर के आए और मक्के के जमजम का पानी और इसी तरीके से मदीने की खजूरें हमको पेश करें, हम उसको लेंगे और उसको अपनी आंखों पे लगा सकते हैं, उसकी बरकत की वजह से, उसकी अहमियत की वजह से, उसकी अजमत की वजह से। क्यों? क्योंकि उस खजूर को मदीने की हवाओं ने झूला झुलाया है, इस वजह से हम उसको लेंगे, लेकिन उसको खाएंगे नहीं। क्या बरकत वाली चीज नहीं? बरकत वाली चीज है, हमारे नजदीक अच्छी चीज है, हम उसको अपनी आंखों से भी लगाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। कब खाएंगे? मगरिब के बाद खाएंगे। क्यों? बरकत वाली चीज थी। पता ये चला कि जब हम रोजे की हालत में हैं, जब हम रोजा रखे हुए हैं, तो अल्लाह का इस्तेहजार इतना हमारे अंदर है कि हम बरकत वाली चीज भी नहीं खाते, बरकत वाली चीज भी हम नहीं पीते, अपने एक कतरा भी अपने जबान पर नहीं टपकाते। जब बरकत वाली चीजों को हमने रोजा रख करके छोड़ दिया है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रोजा रख करके हम हराम कामों को भी छोड़ दें। रोजा रख करके सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम रोजा रख करके ग़ीबत को छोड़ दें, हम बुहतान लगाने को छोड़ दें, गलत गवाही देने को छोड़ दें, जबान का गलत इस्तेमाल छोड़ दें, लोगों से बदगुमानी करना छोड़ दें। ये तो हम पर पहले से ही हराम थी, ये हम पर पहले से ही हमारे लिए मना कर दिया गया था इन तमाम चीजों को। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि रोजे रख करके हम और इनसे पाबंदी करें और इनसे बचने की कोशिश और फिक्र करें। अगर हम करते हैं तो रोजा हमारे लिए फायदेमंद है और रोजे से वो फायदा हासिल हो सकता है, जैसा कि कुरान पाक में कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तकवे की सिफत पैदा हो जाएगी, तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओगे, तुम अल्लाह का पासो लिहाज करने वाले हो जाओगे, तुम ऐसे काम करने लगोगे कि हर वक्त अल्लाह का पासो लिहाज तुम्हारे अंदर रहेगा। और जब किसी बंदे के अंदर एक इस्तेहजार रहता है कि अल्लाह हमको देख रहा है, भाई हम शाम का वक्त है, हमारे होंठ सूख रहे हैं, गले में कांटे पड़े हुए हैं, घर में पानी मौजूद है और कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, सब कुछ मौजूद है, खाने की चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं खाते, नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो इन तमाम चीजों से साफ पता चलता है कि इस महीने में अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, अल्लाह की बरकतें उतर रही हैं और अल्लाह का इस्तेज़ार हमारे अंदर पैदा हो रहा है। क्या ही अच्छा हो कि अगर इस रमजान को हम अच्छे तरीके से गुजार लें, जैसा कि गुजारने का हक है, तो इस रमजान का जो हमारी अपनी आप की तरबियत हम करेंगे, इस तरबियत का नतीजा इंशाअल्लाह पूरे साल पाएंगे, पूरे साल पाएंगे। बल्कि शाम का वक्त तो बहुत दूर की बात, 5 मिनट पहले हम सब हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं, सामने जो है अनवाउ अक़साम के जो है रोज़े अफ्तार की तमाम चीजें रखी हुई हैं, अफ्तारी रखी हुई है, लेकिन हम 1 मिनट का भी ख्याल करते हैं, 1 मिनट का भी ख्याल करते हैं। किसी मस्जिद में अगर जल्दी अजान होती है तो अपनी जो है 3-4 घड़ियों से मोबाइल से टाइम मिलाते हैं कि अजान गलत तो नहीं हो रही, कहीं 1 मिनट और 30 सेकंड पहले हमारे मुंह में लुक़मा ना चला जाए। किसका डर है? किसी हुकूमत का डर है? किसी पुलिस वाले का डर है? किस चीज का डर है? अल्लाह का डर है। लिहाजा अल्लाह का डर ये हमारे अंदर पूरे साल दाखिल हो जाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये रोजे की जो है एक चीज हमको एक रहमत अता फरमाई थी, एक इनाम अता फरमाया था, एक अतिया अता फरमाया था। यही रोजे की फिक्र हमको करना है। रोजे जैसा कि बताया गया कि पहले की उम्मत में भी फर्ज थे, और किस तरीके के फर्ज थे, किस नौइयत के फर्ज थे, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाल ये है कि इस उम्मत पर जो खास चीजें दी गई हैं वो क्या है? 2 चीजें इस रमजान के महीने में और रोजे के साथ दी गई हैं। वो ये है, पहली चीज सहरी करना। सहरी करना, शुरुआत के दिनों में हम सब सहरी मोड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मामला ये होता है कि सहरी छूटती है, फिर धीरे धीरे हम लोग की फजर भी छूटने लगती है। लेकिन सहरी करना इस उम्मत का खास इम्तियाज है। सहरी करने को बाकायदा जो है बरकत का खाना करार दिया गया। सहरी किया करो। यहूदियों से मुखालिफत बताई गई, यहूदी सहरी नहीं करते थे, रोजा रखते थे, लिहाजा उम्मत मोहम्मदिया को दिया गया कि तुम सहरी करो। दूसरा जो इस जो है रमजान के साथ रोजे के साथ इस उम्मत को इम्तियाज दिया गया, एक खास चीज दी गई, वो तरावी है, वो तरावी की नमाज है। लिहाजा पहले की उम्मत में तरावी नहीं थी, हमारी उम्मत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तरावी को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया गया। लिहाजा उसकी तरावी में, उसकी रातों में जगना और उसमें जो है उठ करके खड़े होकर के अल्लाह के कलाम को सुनना, अल्लाह के कुरान को सुनना, ये कोई मामूली बात नहीं। हम जरा सोच करके देखें, अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर करें कि हम कुरान सुन रहे हैं। अल्लाह देख करके, फरिश्तों को देख करके कितना खुश होता होगा, अपने बंदों को देख करके कि हमने कुरान पाक को नाजिल किया था और इतने साल लग गए थे कुरान पाक को नाजिल करते हुए, इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज वो कुरान हमारे बंदे रोजा रख करके और दिन भर के थके हारे होकर के रात में आकर के खड़े होकर के कुरान सुनते हैं, खड़े होकर के कुरान सुनते हैं। और अक्सर हमारे अजम का जो मामला है, अजमियों का जो हमारा मामला है, उर्दू स्पीकिंग का जो मामला है, हम कुरान भी नहीं समझते, तब भी कुरान को सुनते हैं, तब भी कुरान को सुनते हैं। ये एक तरह तो तारीफ भी हो सकती है, कुरान की अजमत भी हो सकती है कि हमको समझ में नहीं आता तब भी हम कुरान सुनते हैं। ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं, कोई मैगजीन भी नहीं है ऐसी, कोई एक ऐसा अखबार भी नहीं है जो समझ में ना आए लेकिन तब भी पढ़ा जाए, तब भी सुना जाए। कोई ऐसी चीज नहीं सिवाय कुरान के। और एक तरह से हमारी महरूमी की भी बात है इसमें कि हम कुरान को क्यों नहीं समझते। साल में एक मरतबा मौका मिला था, साल में एक मरतबा मौका मिला था कि भाई आप कुरान को समझ लीजिए, आप कुरान को समझ लीजिए, कुरान को सुन लीजिए। हम पूरे साल जो है कुरान से गफलत बरतते रहे, हम पूरे साल कुरान से दूर रहे, हम पूरे साल कुरान पाक की उस तरीके से तिलावत नहीं कर पाए जिस तरीके से एक उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते हमको जो है करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस रमजान में एहतमाम करते। लेकिन हाल ये हुआ कि आजकल हाफिज इंजन साहब चले और 5 पारा और 7 पारा और 10 पारा की तरावी जो होने लगी, उसमें मामला ये हुआ कि हम कुरान सुनते भी नहीं, हम कुरान की तौहीन करते हैं, कुरान हम पर लानत भेजता है। कल क़यामत के दिन यही कुरान हमको पकड़ करके अगर हमको जो जहन्नम में ले जाएगा तो इसमें कोई बईद नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम बड़े वाक़यात सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल रहीम थे, अल्लाह के रसूल शफीक थे। अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह के रसूल अखलाक के बड़े अच्छे थे, अल्लाह के रसूल किरदार के बड़े अच्छे थे, दुश्मनों को भी माफ कर देते थे और बड़े मामलात हमने सुने। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस कुरान में गवाही दी है, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि कल क़यामत का दिन होगा और अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल कह रहे होंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा,
کیا گواہی دیں گے؟ شکایت کر رہے ہوں گے اپنی امت کے لیے، کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے اور اس نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، یہ میری قوم ہے اس نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، ہم ٹھیک ہے ہم سال بھر نہیں پڑھ سکے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری محرومی ہے، لیکن کم از کم جو 1 مہینہ ہم کو دیا گیا تھا ہم کو چاہیے تھا کہ ہم قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، ہم کو چاہیے تھا کہ قرآن کی وہ محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں اور محبت کی وہ چنگاری جلا لیں جس کی روشنی ہمارے پورے سال ہمارے دل میں روشن رہے، ہمارا دل چمکتا رہے قرآن کی تلاوت سے، ہمارا دل چمکتا رہے قرآن کی برکات اور اس کی نورانیت اور روحانیت سے، ہمارا حال یہ ہونا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم معاملہ یہ ہوتا گیا کہ ہم قرآن سے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور تراویح کو بھی ہم نے تماشا گویا کہ بنا لیا، اور 5 پارے 7 پارے تراویح سننے والے آپ بھی بس بہتر سے بہتر جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اس میں جو قرآن سننے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو پیچھے باقاعدہ تفریح بازی اور ٹٹولی کرنے والے ہیں۔ یہ 5 پارے کی تو بہت دور کی بات، یہ 2 پارے جہاں ہو رہے ہیں وہاں کا آپ نظام دیکھ لیجیے کیا نظام بنا ہوا ہے۔ وہاں کی ہم نے 2 ہفتے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ قرآن میں صاف کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تم پر اترے۔ ہم سب پریشان ہیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوگا، فلاں ملک میں کیا ہوگا، فلسطین میں کیا ہوگا، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بزنس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نوکری نہیں دی جا رہی۔ ہم بہت رو رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کب آئے گی، متى نصر اللہ متى نصر اللہ، ہم بہت رو رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن قرآن اس کا نسخہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی مدد کب آئے گی۔ قرآن نسخہ بتا رہا ہے کہ لعلکم ترحمون، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے پر آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہارے پر اترے، تو حال یہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، اس کو غور سے سنو خاموش رہو۔ اس کا دوسرا رخ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر خاموش رہنے اور قرآن کو غور سے سننے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اسی کا رخ الٹا کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر قرآن پڑھتے وقت ہم خاموش نہیں ہیں یا اس کو غور سے نہیں سن رہے تو اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، اللہ کی مار ہم پر پڑے گی، اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، جیسا کہ ہمارے پر نازل ہو رہا۔ وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے قرآن پاک بار بار کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور پانی میں جتنے بھی فساد برپا ہو رہے ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری بدعمالی کی وجہ سے، کہ تم کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا اس کی بھی تم قدر نہ کر سکے، اس کی بھی تم پرواہ نہ کر سکے۔ ہم صحابہ کے دور میں نہ جائیں بلکہ ابھی قریبی کے دور میں جائیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جناب ضیاء النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اس کی اتنی خوشی تھی، اس میں اس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں آیا کہ وہ حال یہ ہوتا تھا رمضان میں کہ 1 منٹ بھی اپنے فضول نہیں جانے دیتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، اللہ کی عبادتیں زیادہ کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن ہم کو جھنجھوڑ کر کے جو باتیں کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر ضروری تھا کہ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھنے والے ہوں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں۔ اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا رمضان گزارتے ہیں تب تو ہمارے لیے رمضان فائدہ مند ہے، اور اگر اس طریقے سے ہم رمضان نہیں گزارتے تو ہمارے لیے یہ رمضان کہیں ہمارے خلاف گواہی نہ دینے والا ہو جائے، ہمارے خلاف گواہی نہ دینے والا ہو جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے نوجوانوں سے سنا، ہمارے نوجوان ساتھی بھی کتنے غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس رمضان میں اللہ کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے، تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے اور اللہ کے قدموں سے چمٹ کر کے رو کر کے دعا کرتے، یا اللہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ امت میں حالات پیش آ رہے ہیں، اور ہماری کوتاہی ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج فلسطین کے اوپر یہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے، لیکن آج ہمارا نوجوان بھی اسی میں لگا ہوا ہے، ٹہلنے میں لگا ہوا۔ کچھ دن پہلے بھی کہیں جانا ہوا، وہاں کے نوجوانوں سے سننے میں آیا کہ چلو فجر میں بھی ٹہلنے چلتے ہیں، فجر میں ٹہلنے چلتے ہیں، تراویح میں ٹہلنے چلتے ہیں۔ تراویح کو ہم نے ٹہلنے کا ذریعہ بنا لیا، فجر کی نماز کو ہم نے ٹہلنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو یہاں کام کرتے ہیں، ہم جیسا یہاں سے اعمال کو اوپر بھیجتے ہیں ویسے ہی اوپر سے فیصلے اترتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لہٰذا چند سوالات یہاں پہ ہیں، اس کا جواب دینا مناسب ہے۔ روزے کی نیت کرنا اگر بھول گئے تو کیا کریں؟ اس تعلق سے سمجھنا چاہیے کہ روزے کی نیت یا کسی چیز کی بھی نیت، رمضان کے روزے کی ہے، نماز کی نیت ہے، کوئی بھی نیت ہے، نیت اصل دل کا نام ہے۔ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کو سکھائے جاتے ہیں، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اسی طریقے سے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فلاں نماز کی پیچھے امام کے بعد سے یہ الفاظ کو سکھائے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بچوں کو سکھانے کے لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر یہ استحضار پیدا ہو کہ تم یہ نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ اصل نیت جو دل کی نیت ہوتی ہے، اصل نیت کا جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ ہم گھر سے نیت کر کے چلے کہ ہم 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور آتے آتے ہم جب صف میں کھڑے ہوئے تو ہماری زبان سے نکل گیا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عصر کی، تو کیا ہماری نماز ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی؟ نماز ظہر کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دل میں نیت تھی، وہ غلطی سے نکل گیا، زبان سے غلطی سے نکل گیا، لہٰذا دل کی نیت اصل چیز ہوتی ہے، تو ہم کو دل سے نیت کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا یاد نہ ہو تو نیت کیسے کریں؟ سحری کی دعا نہ یاد ہو تو ہم نے بتایا کہ یہ جو دعا بصوم غد نویت للہ تعالی، یہ بزرگوں سے منقول ہے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اصل نیت جو بتایا نا کہ دل کا نام ہے، تو ہم نیت دل سے کر لیتے ہیں تو کافی ہے، دعا اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو کوئی حرج نہیں۔ افطار کی دعا کیا ہے؟ افطار کی دعا کے تعلق سے جو کیلنڈر وغیرہ میں لکھی رہتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو اتنی لمبی دعا تو حدیث سے نہیں ثابت ہم کو دکھی۔ ابو داؤد کی بہرحال ایک روایت ملی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا ملی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے،
بلکہ صحابی کا بھی اس میں ثبوت نہیں ہے، تابعین نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نقل کی ہے۔ سب سے بہتر دعا افطار سے پہلے کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع الفضل اغفر لی، یہ دو تین دعائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع الفضل اغفر لی یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ روزے کھولنے کے بعد، افطار کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ بہرحال ثابت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزہ رکھنے کا ثواب انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ دعا ثابت ہے جو کہ ہم کو پڑھنا چاہیے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ روزے سے پہلے کی دعا تو یاد رہتی ہے، لیکن افطاری کرتے وقت اتنا ہم لوگ لگ جاتے ہیں کہ افطار کے بعد کی دعا ہم کو یاد نہیں رہتی ہے۔ روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے کھال میں ہو، چاہے نس میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، روزے میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ روزے میں گلوکوز چڑھوانا کیسا ہے؟ روزے میں گلوکوز بھی چڑھوایا جا سکتا ہے اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے تو، ہاں یہ ہے کہ صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے گلوکوز چڑھوانا مکروہ ہے، صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ گئی اس وجہ سے ہم گلوکوز چڑھوا لیں، ایسا نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ روزہ لیکن بہرحال ہو جائے گا۔ کیا قرآن سننے کے بعد تراویح چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ہمارے حضرات کو غلطی ہوتی ہے کہ 5 پارہ تراویح سن کر کے اپنے کاروبار میں لگ گئے اور تراویح کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ پورے رمضان میں 2 چیزیں سنت ہیں تراویح کے تعلق سے، ایک 20 رکعت نماز کا تراویح کا پورے رمضان پڑھنا، یہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک کو سننا یا سنانا، یہ سنت ہے۔ لہٰذا ایک سنت تو جیسے تیسے 5 پارے والوں کی ادا ہو رہی ہے، اللہ قبول فرما لے، بس حال جو ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایک سنت تو ادا ہو جاتی ہے قرآن سننے کی، لیکن دوسری سنت یہ چھوڑ دیتے ہیں بعض حضرات کہ تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ حال یہ ہے ہمارے گھر کی مستورات کا، کیونکہ ہماری وجہ سے ابھی چند دن پہلے وہ ہمارا رمضان کورس چل رہا ہے آن لائن، خواتین اس میں پڑھتی ہیں، انہوں نے سوال کیا، اور بڑی عمر کی خاتون نے، تقریباً 40-45 سال کی ان کی عمر ہوگی، وہ کہنے لگیں کہ یہ بتائیے مولانا صاحب کہ ہم لوگ تو نماز تراویح پورے مہینے پڑھتے ہیں، لیکن یہ مردوں کے اوپر کیسے جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ ہم نے کیسے کہنے لگے وہ 5 دن اور 10 دن کی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر سنت نہیں ہے کیا؟ ہم نے کہا سنت ان کے اوپر ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، تراویح چھوڑنے کی وجہ سے گھر کی خواتین کو بھی مسئلہ نہیں پتا، ان کو بھی یہی لگا کہ 10 دن کی تراویح ہوتی ہے بس، تو تراویح پورے مہینے، تراویح جو ہے چند دن کی نہیں، تراویح پورے مہینے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز تراویح کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے کہ ہر سجدے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ہر سجدے میں 1500 نیکی، 40 سجدے کر رہے ہیں، 40 سجدے کے نتیجے میں 60,000 نیکیاں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک سجدہ تم تراویح کا کر لو، تم کو 150 روپے دیں گے، 150 روپے دیں گے، 40 سجدے کرنے میں 600 روپے دیں گے روزانہ کے، لہٰذا ہم آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1500 نیکیاں دیں گے، ہم تب نہیں آ پاتے، تو ہم کو اس کی تھوڑی فکر کرنا چاہیے۔ سحری کے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ عام طور سے نفل روزے کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ فرض روزہ تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، فرض روزہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نفل روزے کی بات دوسری ہوتی ہے، آج نہیں رکھا کل رکھ لیا جائے گا، لیکن فرض روزہ بغیر سحری کے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی جو نیت کا وقت ہوتا ہے وہ آدھے دن کے گزرنے سے پہلے ہوتا ہے، اور جو دن شروع ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں، ہمارے اعتبار سے تو 8-9 بجے دن شروع ہو رہا ہے، شریعت کے اعتبار سے جو دن شروع ہوتا ہے وہ ختم سحر سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ آج جو ہے 4:57 پہ تقریباً دن شروع ہوا، اور دن ختم ہوگا مغرب کی اذان پہ۔ ہمارا دن ختم ہوتا ہے، ہماری رات آتی ہے وہ رات کے 12 بجے 1 بجے، لیکن شریعت کی نگاہ میں جو رات شروع ہوتی ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا سحری سے لے کر مغرب تک کے ہم ٹائم نکالیں گے، تقریباً 13.25 گھنٹے ہو رہے ہیں، 13 گھنٹے جو بھی ہو رہے ہیں اس کا آدھا کریں گے، 13 گھنٹے ہیں تو 6.5 گھنٹے تک کے ہمارے لیے اجازت ہے کہ اس سے پہلے بغیر سحری کے ہم نیت کر لیں تو ہمارا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر آدھے دن سے پہلے ہم نے نیت نہیں کی تو ہمارا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا۔ روزے میں سر میں تیل لگانا، سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے، خواتین میں بڑی چیزیں مشہور ہیں کہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تیل لگایا جا سکتا ہے۔ روزے میں خوشبو لگانا، خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ آگے جمعے میں آتے رہیں گے۔ ہر انسان پر، ہر صاحب نصاب پر الگ الگ وقت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ چاہے تو رمضان کے مہینے میں دے دے، چاہے تو پہلے دے دے، لیکن فرض جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ٹائم پر ہوتی ہے، الگ الگ ٹائم پہ۔ مثال کے طور پہ آج جو ہے 4 رمضان ہے، آج 4 رمضان کو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے تو اگلے 4 رمضان کو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ میں سے کسی کے پاس جو ہے 4 شعبان کو 1 لاکھ روپے آئے تو اگلے سال 4 شعبان کو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو جس دن آتے ہیں 1 سال کے بعد اس دن جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سب کی تاریخیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسلامی سال دیکھا جاتا ہے، مارچ اور جنوری کا مہینہ نہیں دیکھا جاتا اس میں۔ روزے کی حالت میں بھول سے کچھ کھا پی لے، اگر کوئی کچھ کھا پی لیتا ہے بھول سے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا روزہ ہمارا جاری رکھتا ہے، بھلے ہم پورا کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، میٹھا کھا لیں، سب کچھ کھا لیں، روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا اس سے۔ تراویح سنت ہے یا نفل؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ تراویح وہی ابھی جو شروع میں سوال آیا کہ روزے کی نیت کیسے کریں، اصل نیت دل کی نیت کی جو جگہ ہے وہ اصل دل میں ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دل سے نیت کریں کہ ہم تراویح کی نمازیں ادا کرنے جا رہے ہیں، اور تراویح کو جو ہے ضروری سمجھیں، سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو مہینہ ہے اس میں غمگساری کا مہینہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم بہت کوشش کریں کہ ہمارے سامنے تو افطاری میں طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہمارے سامنے سحری میں طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہم چائے بھی پی رہے ہیں، پراٹھا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، میرا پکوڑی بھی چل رہی ہیں اور طرح طرح کے پھل چل رہے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کو ہم نہ بھولیں۔
فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں. اماموں کو چاہیے کہ اپنی اپنی نمازوں میں کم سے کم ہم دعا نہیں کر سکتے, امام صاحب باقاعدہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں, اس میں جو ہے لوگوں فلسطین والوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. ہم روزہ تو آج رکھنے نہیں رکھ پا رہے ہیں, وہ تو نہ جانے 3-4 مہینے سے کب سے بھوکے اور پیاسے ہیں, کب سے ان کے اوپر جو ہے بم کے بم پھوڑے جا رہے ہیں. لہٰذا ان کو کبھی نہ بھولیں, کیونکہ وہ جب تک کہ ہیں گویا کہ اصل ایمان والے وہی, انہی کے اندر آج ایمان باقی ہے. ایمان کی اصل کیفیت دیکھنا تو ان کے اندر ہم دیکھ لیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.